ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मोहम्मद शकील चोई साहब आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं। आज बड़ा अहम मौजू रखा है हमने और वो है बरतानिया का और मीरपुर का जो रिश्ता है। ये 5 दहाइयों से ज़्यादा के वक्त पर ये मुहित है ये रिश्ता और आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता जो है अब मैं समझता हूँ कि कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी वजूहात भी बयान करूँगा, लेकिन आज हम जो हमारा मेन मौजू है वो ये है कि बरतानिया से जो शादियां होती थीं आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान के अंदर, वहाँ के ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर बच्चे और बच्चियों की उन शादियों का जो रुझान है वो ना सिर्फ कम हो रहा है बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब बच्चों की वहीं शादियां कर रही है। ये आगे कितना अरसा चलेगा नहीं चलेगा, इसके क्या वजूहात हैं इस रुझान के कम होने की। आपको ये भी बताता चलूँ कि 70 की दहाई में ये जो शादियों का सिलसिला था इसका उस वक्त आगाज़ हो चुका था 70 की दहाई में। और इसके अलावा बरतानवी जो गवर्नमेंट है उसने एक नया कानून लॉन्च किया है जो अप्रैल में नाफिज होगा, लॉन्च करने जा रही है। पहले बात चल रही थी कि जो मंगेतर हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इन्हें, जो शादियों के बाद सेटल होते हैं उनको उन पे 37,000 पाउंड जो हैं जिन्होंने अपने मियाँ या बीवी को यहाँ से बुलवाना है, वो 37,000 पाउंड सालाना उनकी जो वेज है वो कम से कम होनी चाहिए। अब ये भी बात चल रही है कि वो अब तजवीज़ है कि 27,000 पाउंड्स हैं जो वो वहाँ तक रखी जाएगी और 3 सालों के बाद इसमें भी खासा इजाफा होगा। एक तो जो ही ये खबर सामने आती है, जिन लोगों ने अगले साल शादियाँ रखी होती हैं या मार्च के बाद रखी होती हैं, वो जो है वो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भागने की तैयारियों में पड़ गए कि हम ये शादियां पहले कर लें ताकि हमारा इस कानून के इतलाक से पहले पहले हमारी जो केसेस हैं वो वहाँ पे जो होम ऑफिस में जमा हो जाए। तो इस पे आज बातचीत होगी कि जो ये शादियों का सिलसिला है ये क्यों कम हो रहा है और आगे कब तक चलेगा। चाहिए सब खुशामदीद। बुनियादी बात यह है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हम जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर आते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात होती है। जैसे कि आपने ये कहा कि पहले वो इतने उन्होंने लिमिट रखी थी कि इतने 1000 पाउंड आपके होंगे तब आप अपने स्पाउस को या अपनी जो मंगेतर है या अपना मंगेतर है उसको बुला सकेंगे। उसके साथ साथ एक और भी काम किया गया है बरतानिया में कि जो लोग पढ़ने के लिए जाते थे उनके लिए भी ये सहूलत थी कि वो अपनी फैमिली को वहाँ पे साथ ले जा सकते थे, वो सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है। और लेकिन ये जो आपने बात की है ना ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा इलाका है जो कि मीरपुर है, कोटली है, या मीरपुर डिवीज़न का जो बहुत बड़ा इलाका है, वो उसकी जो मईशत थी वो जिसको कहें कि वो सीजनल थी। सीजनल इस तरह थी कि बरतानिया से लोग आते थे जब छुट्टियां होती थी, चाहे वो क्रिसमस की छुट्टियां हों, न्यू ईयर की छुट्टियां हों, वहाँ पे ईस्टर की छुट्टियां हों, गर्मियों की छुट्टियां हों, तो यहाँ पे एक शादियों का सीजन चलता था। जी ऐसे ही है। ठीक है ना जी। और उसमें यहाँ की मईशत सारी चलती थी। उसके साथ साथ फिर ये होता था कि जो फैमिलियाँ हैं उनके आपस में जो ताल्लुकात थे या ताल्लुक थे वो भी बनते थे। फिर एक सर्ज आई कि इंटर रिलीजन शादियां जो थीं वो होनी शुरू हो गई कि अगर लड़का या लड़की मुसलमान है और लड़के या लड़की का ताल्लुक किसी मज़हब से भी है, चाहे वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9/11 के बाद एक बहुत क्वालिटेटिव चेंज आई कि जो मुसलमान हमारी फैमिलीज़ थीं उन्होंने उनके बच्चों और बच्चियों का रुझान यहाँ से यानी पाकिस्तान आके या कश्मीर आके शादी करने की तरफ कम हुआ और जो दूसरे मुसलमान ममालिक हैं जैसे कि हमारे अरब ममालिक हैं, अलजायर हैं, मराकश है, इस तरफ जो है रुझान हमारे बच्चे और बच्चियों का ज़्यादा हुआ और वो शादियाँ हुई। यानी कि जो वो एतराज़ था कि जी मुसलमान की शादी मुसलमान के साथ हो, अब वो जो उन्होंने एतराज़ भी दूर कर दिया और
اب وہ بنیادی طور پر یہاں پہ جو بچہ اور بچی جو پاکستان میں رہتا ہے یا کشمیر میں رہتا ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ بچہ اور بچی جو کہ کسی اسلامی ملک سے ہے، کسی بھی اسلامی ملک سے ہے، اس کے ساتھ وہ شادی کرنے کو تیار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بچہ جو برطانیہ کے اندر پیدا ہوا ہے، فرسٹ ورلڈ کہا جاتا ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، دوسرا بچہ یا بچی پاکستان یا آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے سے ہے اور وہ نہ اتنا پڑھا لکھا ہے نہ اس کا اتنا ایکسپوئر ہے، کیا یہ میچ پاسبل ہے؟ یا ماضی میں جو پریکٹسز کی گئی ہیں ایسی، ان کے نتائج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے ہولناک نتائج نکلے ہیں، بڑے خوفناک نتائج نکلے ہیں، کیونکہ دیکھیں کسی زمانے میں یہ کام ہوتا تھا رشتہ، کہ ہماری رشتہ داری ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میں اس کے ساتھ اس کے بیٹے بیٹی کے ساتھ شادی کروا رہا ہوں اپنے بچے کی۔ پھر دوسرا جو فیکٹر تھا اس میں، وہ فیکٹر یہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ معاشی سرگرمی تھی نہیں، تو معاشی سرگرمی کے لیے لوگوں نے وہاں پہ مائیگریشن کی، وہاں پہ گئے، مزدوریاں کیں اور اپنے حالات کو بہتر کیا۔ جو پیچھے رہ گئے ان کا جو تھا نا، ان کے لیے بھی جو کوئی وسائل تھے یا ان کی زندگی میں بھی کوئی تھوڑی سی بہتری آنے کا طریقہ یہی تھا کہ ہمارا بچہ یا بچی انگلینڈ چلا جائے، وہ وہاں سے کمائے اور اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے ہم تک پہنچائے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا خوفناک کام یہ ہو گیا کہ وہ بچہ بچی جو یہاں سے جاتا تھا وہ اس ذہنی طور پہ اس قابل نہیں ہوتا تھا یا اس سطح کا نہیں ہوتا تھا کہ جو وہاں کے بچے اور بچی کے ساتھ میچ کر سکے۔ ڈیزاسٹر ہوتا تھا، انتہائی خاندان ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے اور دکھ کی داستانیں بن جاتی تھی، اور پھر ان شادیوں کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کا مستقبل اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جو کونسل ہوتی ہے، جو شہری انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اس میں مداخلت کرتی ہے اور ان کو رہنے کے لیے جگہ اور الاؤنس دے دیتی ہے۔ لیکن اس میں شمار کیسز ایسے بھی ہیں جو بچیاں آزاد کشمیر سے شادی ہو کر برطانیہ گئیں، وہاں پہ اگر وہ سیٹل نہیں ہو سکیں تو آج وہ کونسل کے مکانوں میں کونسل کی چھت کے نیچے آ گئے نا جی۔ لیکن اب ہوتا کیا تھا کہ یہ وہ بچی یا بچہ جو کہ حوصلہ کر پایا، جس نے یہ کونسل تک یہ بات پہنچا دی، بہت سارے بچے اور بچیاں، ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ بات یہ کر رہے تھے کہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بتایا کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک بچی تھی، پڑھی لکھی تھی، جو یہاں سے گئی، جو کہ گھر میں وہاں پہ رہی، گھر میں تشدد کا شکار ہوئی اور بالآخر وہ خودکشی پہ مجبور ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں بلال، جو ہم نے اپنے بچے بچیوں کو، جس کو کہنے کہ پھانسی کی سزا جو ہے وہ بول دی ہے کہ وہ جا کے برطانیہ کے شہر میں جائیں۔ دیکھیں یہاں سے دیکھیں کوئی بھی کتنا بھی، ہم لوگ خود وہاں پہ ویڈیو کے زمانے میں ہم نے پروگرام کیے تھے، دیکھیں ہم لوگ وہاں سے یہاں چھوڑ کے چلے گئے شادیاں کر کے، دیکھیں ہم نے بے شمار داستانیں ہیں، وہ بچیاں یہاں پہ ہیں، ان کے بچے جو ہو گئے یہاں پہ پیدا ہو گئے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کیونکہ جو سفارت خانہ ہے وہ ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے زیادہ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ایسے سینکڑوں کیسز ہیں برطانیہ کے طول و عرض میں کہ جہاں پہ لوگ بچے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ بلال بہت سے ایسے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ جو شہری انتظامیہ تک نہیں پہنچ پاتے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھیں اپنے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو کچھ حقائق ہی بتا سکتے ہیں، کچھ تفصیل ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ایسے فیکٹس نہیں ہیں مکمل۔ ہاں نہیں، وہ فیکٹس بتانا بھی نہیں چاہتے، ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں لیکن وہ اعداد و شمار بتا کے ڈرانا بھی نہیں چاہتے، لیکن 10 بستہ جس کو کہ ہاتھ جوڑ کے ہم اپنے جو ہیں لوگ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو زندہ درگور نہ کیجیے اور ان کی شادیاں مس میچ کرا کے برطانیہ یا کسی ملک میں اپنے کسی رشتہ دار سے نہ کیجیے، یہاں پہ اپنے بچے اور بچی کی شادی کیجیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے گھر میں بچ سکے، اس طرح پھانسی نہ لگائیں، ان کو اس طرح اس موت سے بچائیں۔ حال ہی میں جو برطانیہ کے اندر اب اسٹوڈنٹس ویزوں پہ آپ کے بھی لمبے ہوگا نا، ہاں جی بے شمار بچیوں کے پیپر نکاح تو نکاح ہے، لیکن نکاح بھی ایسے کروا کر انہوں نے بیٹیوں کو بھیج دیا برطانیہ میں۔ نہیں جی دیکھیں ابھی اپریل تک اتنے شادی حال ہیں، آپ کہیں شادی آپ جائیں نہیں، آپ دیکھیں میرج جو ہوئی ہے، یہ جو پیپر میرج کے، میں کہتا ہوں پیپر میرج کے ساتھ ساتھ جو لوگوں میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے کہ جو شادی حالوں میں تاریخیں نہیں مل رہی ہیں اپریل تک، سارے بک ہیں
اور جو پیپر میرج ہوئی ہے ہم نے کسی طریقے سے اس کو دھکا دے دیا ہے, اور یہ بالکل جس کو کہیں کہ موت کے کنویں میں دھکا دینے کے مترادف ہے کہ ہم نے اس کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا اور ایک ایسے وطن کی طرف بھیج دیا جہاں پہ اس کی نہ اس کو زبان آتی ہے, نہ اس کو وہاں کا کلچر پتہ ہے, نہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے پتہ ہے کہ یہ کتنا ڈرگ ایڈکٹ ہے. وہاں پہ کسی دن ہم پروگرام کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ بریڈ فورڈ کی جو اس وقت جیل ہے وہاں پہ 98% جو قیدی ہیں وہ ہمارے اس علاقے کے ہیں. 98% قیدی اس علاقے کے ہیں اور زیادہ تر منشیات کے عادی لوگ ہیں یا اس کی سمگلنگ میں پائے گئے ہیں. تو کیوں ان لوگوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں؟ ان بہن بھائیوں سے کوئی ان کے جس کو کہیں کہ گلا شکوہ یا جس کو کہیں کہ ان کے بارے میں کوئی الزام تراشی نہیں ہے, لیکن یہ صورتحال ہے. ان بہن بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے جو وہاں پہ رہتے ہیں, وہ بھی سوچ کے سمجھ کے یہ قدم اٹھائیں. شادیاں جو ہوتی ہیں وہ زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے. بچوں کو تباہ نہ کریں, ہم اپنی آئندہ نسلوں کو تباہ نہ کریں. وہاں پہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں بسم اللہ آئیں, یہ ان کے اپنے گھر ہیں, سارے ان کے رشتہ دار ہیں, بالکل ان میں آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو زبردستی کی شادیاں ہیں, زبردستی کی شادیاں, اس سے پرہیز کریں. نہیں یہ لیکن تھرڈ جنریشن آ گئی ہے اب سامنے. تھرڈ جنریشن نہیں ماننے کو تیار, نہیں نہ ماننے کو تیار. تھرڈ جنریشن نہیں ماننے کو میں تیار ہے کہ تھرڈ جنریشن ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ وہیں پہ اب موسٹلی بچے جو ہیں نہیں جو پاسبلٹیز بن گئی نا, مطلب کہ ہمارے بچے بچیاں ہیں جو بنگلہ دیش کے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, بھارت سے مسلمان بہن بھائی ہیں, عرب ممالک کے بہن بھائی ہیں, ان کی شادیاں ہو رہی ہیں اور بہت کامیاب بھی جا رہی ہیں. وہ کامیاب جا رہی ہیں. وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. ہاں جی, وہ اکٹھے وہاں پہ کھیلے کودے ہوتے ہیں, پڑھے ہوتے ہیں مختلف اداروں کے اندر یا جابز کر رہے ہوتے ہیں, ایک ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں, ایک ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ تھرڈ جنریشن ہے جو یہ سلسلہ جو برطانیہ سے یہاں پہ شادیوں کا تھا وہ بہت کم ہو چکا ہے اس وقت. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس آئندہ آنے والے دور میں یہ گنے چنے کیسز آیا کریں بہت کلوزلی, یا جو بچہ یہاں سے ذہنی طور پر اس لیول کا ہوگا بچہ یا بچی, یا وہاں پہ جو بچہ بچی ہیں ان آپس میں اگر مائنڈ میچ کریں گے تو دین یہ شادی ہوا کریں گی. لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے اپنے اختتام کی طرف میرا ہے. اور ہمارے انتظام جو جہاں پہ انتظامیہ کے لوگ ہیں, ہماری حکومتیں, ان کو بھی چاہیے کہ صرف یہی ہمارا ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہے, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کے لیے ایسے ماحول یہاں پہ ایسے بنائیں, ان کے لیے بچوں کو لے کے آئیں, بچوں کو لے کے آئیں, ان کی تفریح کے لیے, ان کے کاروبار کے لیے, سب کچھ نہیں کیا, ان کی زندگی گزارنے کے لیے یہاں پہ ایسی حالات پیدا کریں. لیڈر ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی پالیٹکس ان اوورسیز کے اوپر کی. ہاں جی, ہم اس بات کو مانتے ہیں. آج جتنی ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ حالات, آپ نے بھی جیسے ہماری معاشی سرگرمیاں, ہم اپنی ایک زبان میں کہتے ہیں نا, ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں اگرائی کرنا, ہمارے لوگ تو وہاں پہ اگرائی کرنے جاتے ہیں اور یہ لیڈرز کرتے رہے. ان کے بھی حالات وہاں پہ آپ کے سامنے, نئی جنریشن ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل. لیکن جو حساب یہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ تھی یہ ان کی محبتیں تھیں, انہوں نے یہاں پہ سرمایہ کاری کی. لیکن اب نہ وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں پرانے لوگ, تو نہ جو ان کی نئی جنریشن ہے وہ اب اپنے پرانے جو عزیز و اقارب کے اپنے خاندانوں کی جو پراپرٹیز ہیں وہ سیل کر رہے ہیں جناب. ہاں جی, ہاں جی, یہاں سے پیسہ موروکو, دبئی, یہاں سے پیسہ منتقل ہو بہت بڑی تعداد. یہ ایک تو ویسے بھی نیچرلی ہونا تھا, 5 دہائیاں آدھی صدی ایسا ہوتا ہے. یہ قدرتی ہے, یہ قدرتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے تھا نا کہ ہم کب تک ان رشتوں کی مار مارتے رہیں گے ان لوگوں کو. ہم نے خود کو تیار ہی نہیں رکھا, یہ ہونا ہے آگے. لیکن چلیں یہ سلسلہ اب کم ہو چکا ہے اور اختتام کی طرف ہے. لیکن جو رشتے یہاں کے اور وہاں کے لوگوں کے درمیان, ہم دیکھیں, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو گفتگو ہے نا یہ ہمارے دل کی آواز ہے, یہ کوئی ایجنڈا بیس نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہم نے تلخ کر دی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں, لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو کہ کرنے پڑیں گے. ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اوورسیز تھے ان کے لیے یہاں پہ حالات نہیں بنائے, ہم آج حالات بنا دیں, وہ یہاں پہ اچھی زندگی گزارنے کے حالات پیدا کر دیں. وہ سارے آئیں گے, سارے آئیں گے. ہاں جی, وہ موروکو جا رہے ہیں, وہ یو اے جا رہے ہیں, وہ اسپین جا رہے ہیں. اگر ان کو ان کے وطن میں ہم پروٹیکشن دے دیں, ہماری حکومتیں انہیں سہولیات ساری دے دیں. بڑی سیدھی بات ہے نا, دیکھیں نا کہ اسلام بات آج کی بات ہے. جی جی, اوورسیز آ رہے تھے نا, ہاں جی, ایئرپورٹ سے, ہاں جی, 2 دنوں بعد کہہ رہے ہیں ان کے بچوں نے آنا تھا. ہاں جی, وہ آج پشاور روڈ پہ ایئرپورٹ بے شمار واقعات ہوتے ہیں, بے شمار واقعات ہوتے ہیں. دینا پھاٹک کراس کرتے ہیں تو لوگوں کو دھڑکا لگ جاتا ہے کہ لوٹ لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, جی ٹی روڈ پہ آپ کو پتا ہے کہ گجر خان کے پاس ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے, وہاں پہ آپ رکیں گے تو لوٹ لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہر سب کو پتا ہے. تو یہ ایسے حالات نہ کریں نا,
ایسے حالات نہ کریں. جب ظاہر ہے کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے, واقعہ ہوتا ہے, تو جو رشتہ ہوتا ہے پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے. جان کی قیمت پہ رشتہ نہیں ہوتا, پھر کوئی نہیں آنے والا یہاں. اور یہاں بڑے حالات مجھے آگے کوئی اچھے نہیں نظر آ رہے. ہاں جی وجہ سے. تو بہت شکریہ چوئی صاحب. بہت شکریہ جی. آپ نے محمد شکیل چوئی صاحب کے ساتھ گفتگو سنی. نئے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.